अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज बुध है 11 मार्च 2026 जब बल्ले सुबह खुसूसी वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग में कल रात बड़ा अजब वाक़या पेश आया है। खौफनाक सूरत हाल रही क्योंकि जो सबसे अहम आबी गुजरगाह है तेल के हवाले से, आबना हुर्मज़ जिसे हम कहते हैं, ये वादी मौत की वादी में अचानक बदल गई। अमेरिका ने कुछ दावे किए कि हमने महफूज तरीके से यहाँ कश्तियाँ गुजार ली हैं। उसके ऊपर ईरान के एक जिम्मेदार ने कहा कि जी हाँ आपने ऐसा किया लेकिन वीडियो गेम के जरिए। तो ये रास्ता और यहाँ जो मौत की वादी में सूरत हाल बदली, यानी माइंस बछाई गई, वो रात भर सिर्फ वही मौजू जेर बहस रहा। और फिर ट्रंप ने रात गए एक ट्वीट किया और दावा किया कि उसने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। सूरत हाल है क्या? कल तक तो लग रहा था कि ये जंग के खात्मे की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और। एक ब्रीफिंग लेके आके बाहर आने वाले एक सेनेटर ने, अमरीकी सेनेटर ने दावा किया है कि फौजी ज़मीनी तौर पर भेजे जाएंगे। यही नहीं बल्कि यूक्रेन ने दावा कर दिया है कि अमेरिका, मशरिक़ वुस्ता और यूरोप समेत 11 ममालिक ने हमसे जो ईरान का शाहिद ड्रोनों से निमटने के लिए एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी मांग ली है। अमेरिका ने जो साउथ कोरिया में लगा हुआ अहम तरीन इनका दिफाई निज़ाम है, उसको उठा के, उखाड़ के और मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इस बीच में टेलीफोनिक राब्ते भी मुसलसल जारी और सारी हैं, प्लान बन रहा है, लेकिन नहीं, सूरत हाल नहीं बन पा रही। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने जंग के हवाले से एक टाइमलाइन दी है और नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि जंग के लिए खुसूसी फंड्स चाहिए, जो इस बात का सबूत है कि काम लंबा खींचा जाएगा। एक अमरीकी सफारती एहलकार स्टीव विटकॉफ, उन्होंने बड़ा अहम दावा किया, वो भी सुनिएगा मुझसे। लबनान और ईरान की सूरत हाल रात भर क्या रही और उन्होंने जवाबी हमले कैसे किए, और अहम मुद्दा ये कि आज चूँकि 12वां दिन है इस जंग का, तो जो 8वां दिन था, 8वें दिन में ईरान ने एक बड़ा बारीक ट्रैप लगाया अमेरिका और इसराइल के लिए, एक बड़ी बारीक कार्रवाई करके। उससे इन ममालिक को पैगाम क्या पहुंचा और ट्रैप कैसे उसका ईरान का कामयाब हुआ, 8वें दिन उन्होंने ये कार्रवाई डाली थी। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि ये इनके एनर्जी के सेक्रेटरी हैं इसके अमेरिका के, जिनका नाम है क्रिस राइट। इन्होंने कल रात दावा किया कि एक्स के ऊपर उन्होंने पोस्ट की कि अमेरिकी नेवी ने स्कॉट किया है एक शिप को, एक ऑयल टैंकर को, जो आपने हुर्मुज़ से गुजरना चाह रहा था, ईरान गुजरने दे रहा था, तो हमने उसे कामयाबी से वहां से निकाल लिया। ये बनी खबर का आगाज। यहां से कार्रवाई होती है शुरू, क्योंकि जो पासदारान इनकलाब हैं वो इसका इनकार करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ना हमने ऐसा होने देना है, तय कर लिया। CNN की फिर खबर मंजर आम पर आती है कि असल में इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने तस्दीक की है कि जो आबना हुर्मुज़ है, जो 60 मीटर गहरी है, बड़ी कम गहराई है यहाँ पानी की बाकी समुद्री इलाकों की निस्बत, तो ये कोई 167 किलोमीटर तवील बनती है। ज़्यादातर हिस्सा ईरान के साथ लगता है, ओमान भी है, दीगर ममालिक भी आसपास पड़े हुए हैं, UAE भी वहाँ लगता है, और कोई 33 किलोमीटर चौड़ाई है। जब बहरी जहाज़ गुजरे हूँ तेल लेके तो 2 लेन्स में जाते हैं, 3-3 किलोमीटर का उसका रास्ता बनता है। तंग गुजरगाह, आपने नक्शे देखे होंगे इसके। तो खबर ये आई कि CNN की जानिब से कि ईरान के पास कोई 2000 से 6000 के करीब माइंस हैं, समुद्री माइंस, जो समुद्र में माइंस लगती हैं, बारूदी सुरंगें। इसलिए मैंने कहा कि ये वादी मौत की वादी में बदल गई रात गए, और बदली हुई है ईरान के मुताबिक, और उनका दावा भी दुरुस्त साबित हो रहा है। ये मैं बताने लगा हूँ आपको आगे जाके। ये खबर जब आ जाती है तो उसके बाद व्हाइट हाउस की जो तर्जुमान है कैरोलाइन, उन्होंने तस्दीक की कि हाँ जी, यहाँ से अमेरिका ने स्कॉट नहीं किया किसी को घेरे में लेके, किसी भी टैंकर को यहाँ से अमेरिका ने नहीं निकाला, खबर गलत है। एक दो और जगहों से फिर इसकी तस्दीक होती है, अमेरिकी ज़िम्मेदार इसकी तस्दीक करते हैं, एंड देन ये जो क्रिस राइट साहब हैं ये इसे कर देते हैं डिलीट। जब ये डिलीट करते हैं तो उसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा खतरनाक ट्वीट आता है, बड़ा खतरनाक। जब उसे ये खबर कल रात खबर ही ये ज़ेर बहस रही कि ईरान का अगला मरहला जो है अपना हुर्मुज़ है और वहाँ पे क्या प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है। उसके बाद ट्रंप ने ट्वीट किया कि इफ़ ईरान हैज़ पुट आउट एनी माइंस इन द हार्मुज़ स्ट्रेट, कि अगर ईरान ने इस आबनाए हुर्मुज़ में कहीं भी कोई माइंस लगाई हैं, एंड वी हैव नो रिपोर्ट्स ऑफ देम डूइंग सो, अभी तक हमारे पास खबर नहीं है कि ऐसा उन्होंने किया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वी वांट देम रिमूव्ड इमीडिएटली, हम चाहते हैं फौरी इन्हें हटा लें, वगरना ऐसा फौजी एक्शन होगा जो उससे पहले आपने नहीं देखा होगा। अगर आप हटा लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा कदम होगा। ये उसने बड़ा धमकिया में ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद मैंने देखा जो ईरानी स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिबाफ, उन्होंने एक ट्वीट किया कि सुना है कोई यहाँ से अमेरिका कामयाबी से एक टैंकर ले जाने में कामयाब हुआ है हमारे इलाके से, हमारे पानियों से। तो उन्होंने कहा हाँ, शायद ऐसा हुआ हो वीडियो गेम के अंदर। बड़ा उन्होंने एक तफन्नुन के साथ, मजाक के साथ एक ट्वीट किया, और ये उनका एतमाद भी था कि इस खित्ते में हम मर्जी कर सकते हैं। मैंने जिक्र किया था कि इनके पास शाहिद ड्रोन जैसे
وہ ٹیکنالوجی بھی ہے، ایسے ڈرونز ہیں جو سی میں کام کرتے ہیں، سمندر میں کام کرتے ہیں، اور وہ بھی شاہد ڈرون جیسی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کی آواز بھی بہت کم ہے، ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا، زیر سمندر بھی چلے جاتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ یہ مائنس، یہ جال انہوں نے بچھایا یہاں پہ آبنۂ ہرمز میں۔ لیکن پھر رات کے میں نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر ایک اور ٹویٹ آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہانی جب آگے بڑھی اور بار بار زیر بحث آئی کہ آبنۂ ہرمز کا کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم پلیزڈ، یہ تقریباً میرا خیال ہے ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کوئی رات کے کوئی 3 بجے کے آس پاس کیا ہوگا، کہنے لگے کہ آئی ایم پلیز ٹو رپورٹ دیٹ ود ان لاسٹ فیو آورس وی ہیو ہٹ اینڈ کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ 10 ان ایکٹیو مائنس لینگ بوٹس اور شپس، کہ میں یہ بتاتے ہوئے بڑا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر امریکہ نے یہ جو آبنۂ ہرمز میں مائنز لگی تھیں، تو تصدیق کر دی ان کو لگی ہوئی تھیں، تو ہم نے چند گھنٹوں کے اندر 10 ایسی کشتیاں تھیں جو ان کو لے کے جا رہی تھیں، وہاں ڈپلوائے کر رہی تھیں، نصب کر رہی تھیں، تنصیب کر رہی تھیں ان مائنز کا، تو ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے ود مور ٹو فالو ڈونلڈ ٹرمپ، ہم مزید معلومات آپ کو ہم دیں گے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا۔ لیکن پاسداران انقلاب اور ایرانین میڈیا آگے سے جواب ایک ہی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ تباہ کر دیا ہے اور اگر یہ رستہ کھل گیا ہے تو جناب علی کوئی آئل ٹینکر یہاں سے گزار کے دکھائیں۔ اس کے اوپر جو وہ تھا ان کا سیکرٹری دفاع، اس کا بڑا خطرناک بیان آیا ہوا تھا، جس نے یہ کہا کہ موسٹ انٹینس ڈے جو ہے، خطرناک ترین شدید ترین دن جو ہے وہ ابھی شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے، یہ رات گئے کی ڈیولپمنٹ اور ان کے اعلانات کے بعد اور اسرائیل کا اعلان کہ چندہ اور فنڈ اور اکٹھے کرنے ہیں، اور پھر خبر میں آپ کو دوں کہ یہ جو ان کی رائل ایئر فورس بیس ہے برطانیہ کی، وہاں امریکہ کے B-1 B-2 بمبر نئے آن پہنچے ہیں اور خدشہ ہے کہ وہ یہاں سٹرائک کر سکتے ہیں، ان کی نیا کھیپ وہاں پہنچائی گئی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں جو ان کا تھارڈ اور پیٹریاٹ نظام لگا ہوا ہے نارتھ کوریا چائنا کی وجہ سے، جنوبی کوریا آپ کو پتہ ہے محفوظ علاقہ ہے، امریکہ کی آشیرواد ہے وہاں پہ، تو وہ سارا سسٹم اکھاڑ کے مڈل ایسٹ بھی لایا جا رہا ہے، اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ لگی۔ پھر سوال ہے کہ کل رات جو میں سوچ رہا تھا یا تجزیہ کر رہا تھا، پوری دنیا اس کے اوپر بات کری تھی کہ ٹرمپ ایگزٹ اسٹریٹجی مانگ رہا ہے، جنگ کے خاتمے کی طرف جا رہا ہے، فتوحات گنوا رہا ہے۔ میں ابھی بھی اس رائے پہ قائم ہوں کہ یہ بار بار فتوحات گنوائے گا، چیسٹ تھمپنگ کرے گا، اور پھر سم ہاؤ، اور اس نے آج یہ بھی کہہ دیا فاکس کو کہ ایرانین بات کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بات ان سے کی جا سکتی ہے، لیکن اقدامات مختلف ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کل رات کیا تھا؟ کل رات یہ تھا کہ اس کی وجہ سے مارکیٹ کو تسلی دینی تھی، مشرق وسطیٰ کے ممالک بڑے پریشان ہیں، ان کو تسلی دینی تھی، چائنا اور رشیا کی سفارتکاری شروع ہو چکی ہے، پوٹن کا فون گیا تھا، آپ کو یاد ہے۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کل رات سعودی فارن منسٹر اور پاکستانی فارن منسٹر کی گفتگو بھی ہوئی، اور کل ہی جے شنکر کی ایرانین فارن منسٹر سے گفتگو ہوئی، تو وہ جو ایک سٹیل میٹ تھا اس سے ہٹ کے اب دنیا کے رہنما ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے ہیں، رابطوں سے ہی پھر قرآن نکلتی ہے، کیونکہ روسی صدر نے یہ دعویٰ کیا ہوا کہ وہ پلان جو ہے سیز فائر کا وہ ٹیبل پہ ابھی بھی موجود ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب انہوں نے یہ آبنۂ ہرمز کا معاملہ پیچیدہ ہوا اور وہ زیر بحث رہا، تو پھر اسی دن اسی موقع پر میں نے دیکھا کہ امین نصر صاحب ہیں، یہ ارامکو جو سعودیہ کی سب سے بڑی آئل پروڈیوسنگ پیدا کرنے والی ریفائنری ہے، انڈسٹری ہے، اس کے چیف ہیں، انہوں نے صحافیوں سے بات کی اور کہا کہ ایبسلوٹلی کرٹیکل ہے کہ سپلائیز جو ہیں وہ ریزیوم ہوں آبنۂ ہرمز سے۔ تو یہ دباؤ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آ رہا ہے، اس کا ثبوت تھا کہ ٹرمپ نے کل تک ایسے بیانات دیے، اور یہی وجہ کہ پھر جو پر بیرل قیمت ہے وہ 120 تک گئی، پھر نیچے آتی 85 تک بھی آئی، کم بھی ہوئی، اس کی وجہ بنیادی یہی ہے۔ جو دوسری اس کے پیرالل دلیل ہے کہ ماحول زیادہ لمبا اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اس میں برطانیہ نے جو برٹش ایئر ہے اس کی جو فلائٹیں ہیں یہ دوحہ میں، دبئی میں اور دیگر ممالک میں، یہ اس مہینے کے اینڈ تک انہوں نے بالکل کینسل کر دی ہیں۔ ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں اس سے پہلے آگے بڑھوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ یہ جو وہاں تہران میں جو ایمبیسیاں ہیں، جس میں چائنیز ایمبیسی ہے، رشین ایمبیسی ہے اور نارتھ کوریا کی ایمبیسی ہے، تو رات کے جو سٹرائکس ہوئے ہیں ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، یہ ڈیمیج ہوئی ہیں۔ یہ بڑا الارمنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ سنجیدہ نقصان ہے، تو دیکھنا مجھے یہ ہے کہ آج جب دن کھلتا ہے، آگے صورتحال چلتی ہے کہ یہ ممالک اس پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ میڈیا اس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کر رہا۔ امریکہ نے یہ بھی کنفیس کر لیا، پینٹاگون نے اور دیگر نے، کہ ہمارے 140 فوجی زخمی ہوئے ابھی تک کی کارروائی میں، 140 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونا اس جنگ میں، حالانکہ امریکہ دور ہے، اڈوں پہ بیٹھ کے لڑ رہا ہے، یہ بڑی بڑی بات ہے۔ اور کہتے ہیں جی اس میں سے 108 جو ہیں وہ واپس ڈیوٹی پر بھی آ گئے ہیں، کیونکہ 8 شدید زخمی تھے اور 8 مارے بھی گئے ہیں اس میں، تو انہوں نے پہلی بار اس کی تصدیق کی ہے کہ مارے گئے ہیں لوگ۔ حزب اللہ نے نصر 2 میزائل جو ہے 302 mm، یہ گائیڈڈ راکٹ ایلا ویلی جو ہے اسرائیل کی، وہاں مارا ہے،
کمیونیکیشن سینٹر تباہ ہوا، 150 کلومیٹر اس کی رینج ہے. جو زمینی فوج بھیجنے کا معاملہ ہے وہ میری نظر سے اس لیے گزرا کہ کنیٹیکٹ ایک ان کی ریاست ہے، وہاں کے سینیٹر ہیں رچرڈ بلومینتھل. انہوں نے جو بریفنگ سے باہر نکلے تو ان کی گفتگو سوشل میڈیا پہ وائرل پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں وی سیم ٹو بی آن اے پاتھ فارورڈ ڈپلوئنگ امریکن ٹروپس آن دی گراؤنڈ ان ایران ٹو اکمپلش اینی آف دی پوٹینشیل آبجیکٹیوز. کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اس رستے پہ چل پڑے ہیں جہاں زمینی فوج امریکہ کی ایران جائے گی اپنے باقی ماندہ اہداف کو پورا کرنے کے لیے. رائے اس میں سادہ سی ہے کہ یہ آبجیکٹیو ان کا اگر ہوا بھی تو وہ صرف یورینیم جہاں پڑا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہوگا. اب وہ کہاں پڑا ہے؟ ایرانیوں نے بہت باریک کارروائی ڈالی ہوئی ہے. زمینی فوج اترتی ہے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ ایرانین قوم ایک ساتھ ہیں. ایرانین قوم اپنی قیادت کے ختم ہونے کے بعد قیادت ختم کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. ایکسیس نے ایک رپورٹ دی ہے جس کے مطابق امریکہ نے اصل میں اسرائیل کو کہا کہ وہ یہ جو ایران کی انرجی فیسلٹیز ہیں ان کو اسٹرائک کرنا بند کر دے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو مشرق وسطیٰ اور دیگر ممالک تیل کے معاملات کے اوپر سنجیدہ ہوا پڑے اور پریشان ہوا پڑے اور دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہاں ہٹ نہ کی جائے. ایرانین میزائلز کی جو کامیابی ہے، جو میں نے کہا 8واں دن ٹریپ تھا، وہ بتانے سے پہلے بی بی سی فارسی کے نمائندے کو میں نے دیکھا گفتگو کر رہا ہے، اس کا کلپ وائرل ہوا. وہ کہتا ہے تل ابیب آدھا جو ہے اور اسرائیل آدھا وہ بند پڑا ہے. لوگ بام شیلٹرز میں جا کے گھستے ہیں، حملوں سے خوف ہے، گلیاں سنسان ہیں، دکانیں بند ہیں، اور حزب اللہ کے میزائل جب آتے ہیں تو سائرن کے بغیر لگ رہے ہیں. یہ بڑی خوفناک صورتحال اس نے وہاں پہ رپورٹ کی. جو میں نے آپ سے دوسرا معاملہ بیان کرنا ہے اس پر آنے سے پہلے زیلنسکی کی گفتگو آپ سن چکے ہیں. وہ کہتا ہے جی 11 ممالک نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے، کچھ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اسی ہفتے مشرق وسطیٰ پہنچ جائیں گے. امریکہ کو تانا دے رہا ہے کیونکہ ایک زمانے میں امریکہ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا کہ 3 دنوں میں امریکہ نے 800 پیٹریٹ میزائل چلائے ہیں ایران کے خلاف، جو تصدیق ہو رہی ہے. اور اب یوکرین کو 600 میزائل ملے تھے 4 سالوں میں. یعنی ڈرون سے کیسے نمٹنا ہے؟ 4 سال کی جنگ میں یوکرین کو 600 پیٹریٹ میزائل ملے امریکہ کی طرف سے پارٹنر ہونے کے باوجود، اور یہاں 3 دنوں میں 800 میزائل خود امریکہ ضائع کر چکا ہے اس جنگ کے دوران. اسٹیو وٹکاف سے پوچھا گیا، جو ان کے مشرق وسطیٰ کے خصوصی ایلچی ہیں، کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ جنگ جو ہے یہ کیسے ختم ہوگی امریکہ اور اسرائیل کی، کو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا آئی ڈونٹ نو، اندازہ نہیں کیسی ہوگی، میرے پاس رائے نہیں ہے. اس نے ایک اور دعویٰ کیا کہ ایک ہتھیار کی مار ہے اسرائیل، چھوٹا سا ملک ہے، تو یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے اسرائیل پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ اس نے ایک ٹی وی چینل پہ گفتگو کی اور وہ وائرل بھی ہوئی. اچھا، اب اسرائیلی پرائم منسٹر جو وہ ٹویٹ کر رہے ہیں رات کو، اور ایرانی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے، ہم نے رجیم ختم کر دیا ہے، آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملیں اور یہ جو خامنائی کی باقیات ہیں یا ان کی جانب سے جو نئے راہبر ہیں ان کو ہٹائیں، خود حکومت میں آئیں. یعنی اگر نوبت ہے آگئی کہ نیتن یاہو نے ایرانی عوام نے منت ارلا کرنا ہے تو یہ مطلب ہے بس ہوئی پئی اندروں. اسی لیے نئے فنڈز کی بات بھی اس نے کر لی، اسی لیے پارلیمان کو کہہ رہا ہے کہ ہنگامی طور پر فنڈز دیے جائیں، میں نے جنگ کو لمبا کرنا ہے کیونکہ نومبر میں اس کا الیکشن بھی آ رہا ہے. ایران البتہ یہ کہتا ہے کہ 1500 شہری ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں، 15,000 زخمی ہیں. اور لیکن وائٹ ہاؤس ساتھ میں جب یہ کہتا ہے کہ اب ایران خطرہ نہیں ہے تو اس سے لگتا ہے کہ جنگ سے نکلنے کی اسٹریٹجی وہ بھی کسی حد تک ہمیں نظر آ رہی ہے. جو 8ویں دن کی باریک کارروائی تھی نا ایران کی، وہ بڑی دلچسپ ہے. میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں، ہوا یہ کہ ایران نے ان 12 دنوں میں تسلسل کے ساتھ بیلسٹک میزائل اور دیگر چیزیں، شاہد ڈرونز یہ چلائے. شروع کے پہلے 3-4 دن انہوں نے ذرا تعداد زیادہ رکھی، پھر آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے 8ویں دن جب یہ پہنچے تو 8ویں دن انہوں نے کیا کیا کہ صرف 15 میزائل اور 12 ڈرون چلائے. صرف اس سے تاثر یہ ملا، ویسٹرن میڈیا نے اور امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا سٹاک ختم ہو گیا، دیٹس اٹ، ایگزاسٹ ہو گئے. لیکن وہ دراصل ٹریپ تھا. ٹریپ اس لیے تھا کہ ایران نے اس کے بعد دوبارہ جو حملے شروع کیے ان کو یہ تاثر دے کے، اس میں اب دوبارہ میزائلوں کی جو تعداد ہے اور ڈرونز کی وہ سینکڑوں میں جا پہنچی ہے. جیسے کل رات 100 کے قریب ڈرونز سے اس کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے جب دن کی روشنی میں آپ دیکھیں، اور کوئی 25 سے 30 میزائل تھے بیلسٹک جو انہوں نے کامیابی سے مارے ہیں. اور انہوں نے ہائپرسونک میزائل ابو ظہبی، بحرین اور تل ابیب اور حیفا کے علاقوں پہ پہنچے. اس کی اب فوٹیجز بھی اسرائیل کی منظر عام پر آنا شروع ہو چکی ہیں. اس بیچ میں جو یہ رابطہ کاری کے معاملات ہیں، رابطہ کاری میں مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے اہم ڈیل تھی، سب سے اہم مدعا تھا، وہ جناب روسی صدر کا تھا، ولادیمیر پوٹن کا، جنہوں نے ابھی بھی دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ٹیبل پر ڈیل موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روسی حکام کے کچھ اطلاعات ہیں کہ ایرانین کے ساتھ بھی رابطے ہوئے ہیں. روسی حکام کے امریکی جو دیگر ذمہ دار ہیں اہم اداروں کے، ان سے رابطے بھی ہوئے ہیں.
تو یہ ایک سیریس پیش رفت ہو سکتی ہے اگر ٹرمپ واقعی یہاں سے نکلنا چاہتا ہے. بصورت دیگر جو ابھی تک کی صورتحالوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پلان لمبا ہے ان کا، مزید کھینچنے کا معاملہ ہے ان کا. 3 امریکی B-1 بمبر طیارے یہ اب تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ روانہ ہو چکے ہیں وہاں سے، اور یہ پہنچیں گے رائل ایئر فورس جو سائپرس میں، قبرص میں واقع ہے. ایران نے حائفہ میں جو اسرائیل کی شہر ہے وہاں پہ بڑی آئل ریفائنری ہے اس کو نشانہ بنایا، اور وہاں پہ اسرائیلی کمیونیکیشن سائٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے. شہباز شریف صاحب نے کل مبارکباد بھی دی اور تعزیت بھی کی ہے جناب مجتبیٰ خامنئی صاحب سے جناب آیت اللہ کی شہادت کے اوپر. جو لفظ کا انتخاب تھا وہاں پہ کنگریچولیٹ کرنے کا، اس کی بجائے خیال یہ تھا کہ کیونکہ ان کے والد گرامی کی شہادت ہوئی تو خیال یہ تھا کہ اس لفظ کو بدلا جاتا، کہ اظہار یکجہتی کر لیتے، اظہار افسوس کے ساتھ انہیں نیک تمنائیں ان کی خدمت میں پیش کرتے کہ بڑا افسوس ہے کہ آپ کے والد گرامی شہید ہوئے، بڑی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس موقع پہ آپ کو یہ ذمہ داریاں سنبھالنی پڑ رہی ہیں تو ہم آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، بجائے کنگریچولیٹ کرنے کا. کیونکہ دونوں چیزیں، ایک طرف تعزیت ایک طرف کنگریچولیٹ، وہ تھوڑی سی گڑبڑ لگی. اس پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ دیگر ممالک کے نام بھی نہیں لیے. اب مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.